नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम अपने सबक का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 से करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़द कान लकुम आयातुम फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ाता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लिहिम रायल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लिइब्रतन लिउलिल अबसार। कि बेशक तुम्हारे लिए इन दो जमातों में एक निशानी है जो आपस में मुकाबल हुई। एक जमात अल्लाह की राह में दफ़ाई जंग के लिए और दूसरी काफिर थी। वो उन्हें अपनी आँखों से अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसे चाहता है तक़वियत देता है। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने ग़ज़वा बदर का जो है अहवाल उसका ज़िक्र किया कि ये जो बदर के मकाम में कुफ़ार के साथ पहली जंग, पहला ग़ज़वा जो हुआ मुसलमानों का, तो अल्लाह ने इसको एक निशानी करार दिया। और साथ ये भी फरमाया कि उनमें दो जमातें आमने सामने थी। एक जमात तो वो थी जो अल्लाह के लिए थी और वो दफ़ाई जंग लड़ रही थी, और दूसरी जमात वो थी जो काफिर थे और वो उन्हें अपनी आंखों से दुगना देख रहे थे। तो बदर के मैदान में अल्लाह करीम ने अजीब तरह की मदद जो थी ना मुसलमानों की। पहले तो जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर निकलकर बदर के मुकाम तक पहुँचे तो वहाँ पर जो रेतली ज़मीन थी ना, वहाँ पर आपने अपना पड़ाव किया और कुओं पर कब्ज़ा कर लिया, और मुशरिकों और काफरों के आने से पहले आप अपना खैमाज़न हो चुके थे वहाँ पर, और जो बाकी कुएं बचे थे उनको बंद कर दिया गया। तो जब मुशरिक और काफिर आए, वो जब सफ़र करके आए थे, प्यासे थे, तो उनको पीने के लिए पानी ना मिला। और फिर एक अल्लाह करीम ने एक रहमत ये की कि बारिश बरसा दी, जिससे जो रेतली ज़मीन थी वो तो पुख्ता हो गई बारिश के पानी से, और जहाँ पर कुफ़ार और मुशरिकीन पड़े हुए थे वो थोड़ी सी मट्टी वाली जगह थी, वहाँ पर दलदल हो गई। एक असबाब तो ये अल्लाह करीम ने पैदा फरमाए, और दूसरा जो सबसे बड़ी अल्लाह करीम ने मदद फरमाई, जिसका जिक्र किया अल्लाह करीम ने, कि कुफ़ार को मुसलमानों की तादाद दुगना नज़र आ रही थी। कि जब काफिरों ने देखा ना मुसलमानों को, थे तो वो 313, लेकिन उनको वो 626 नज़र आए, कम बेश जो अल्लाह फरमा रहे हैं दुगने नज़र आए। और ऐसी ही हालत मुसलमानों को अल्लाह करीम ने की कि मुसलमानों ने जब उनको देखा जो 900,000 के करीब थे वो उनको आधे नज़र आए। तो इस तरह अल्लाह करीम ने काफिरों को पहले ही नज़र में मुसलमानों को ज़्यादा दिखाकर रोब और दबदबा डाल दिया, और मुसलमानों को काफिरों का लश्कर आधा दिखाकर मुसलमानों की ढाढ़स बंधा दी, हौसला दे दिया। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि बदर वाले दिन हमें मुशरिक कुछ ज़्यादा नहीं लगे थे, यानी कि जो अल्लाह बयान फरमा रहे हैं वो ये हैं कि मुसलमान उनको दुगना नज़र आ रहे थे,
اور اس کے مقابلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے غور سے دیکھا کہ پھر بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ گنتی زیادہ نہ تھی، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ بہت ہی کم مقدار ہمیں نظر آئی۔ تو کسی سے ہم نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ تعداد کتنی ہوگی، تو ایک ساتھی نے کہا کہ یہ 70 کے لگ بھگ ہوں گے، یعنی کہ 1000 کا لشکر، کہ یہ 70 کے لگ بھگ ہوں گے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں 70 نہیں، یہ 100 کے قریب ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کی ایسی مدد کی کہ وہ جو تھوڑی سی جماعت تھی تو ان کو یہ حوصلہ دیا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تمہارے مد مقابل نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ ان میں سے کچھ جنگی قیدی پکڑا گیا نا تو اس سے سوال کیا گیا کہ کتنے لوگ تھے، تو اس نے کہا تعداد تو بہت زیادہ تھی لیکن مجھے گنتی نہیں پتا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا، ایک روایت میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سچ تم یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ تم ذبح کرتے تھے، تو اس نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یا 900 تھے یا 1000 تھے، کہ ایک اونٹ 100 بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو تعداد 900 اور 1000 کے درمیان تھی، لیکن مسلمانوں کو کبھی وہ 70 نظر آئے، کبھی وہ 100 نظر آئے، یا کبھی 300 یا 400 500 نظر آئے ہوں گے۔ یہ بندوبست اللہ کریم نے کیا۔ اور جب مد مقابل ان کا لشکر آیا نا، اور ایک بہت اور بڑی جو ان میں تفریق تھی نا دو جماعتوں میں، ایک تفریق تو یہ تھی کہ ایک طرف جو لوگ تھے وہ کفار جو تھے، وہ جب آ کے خیمہ زن ہوئے تو شراب و شباب کی ان کی محفلیں چل رہی تھیں، ناچ گانا ہو رہا تھا اور ہلڑ بازی ہو رہی تھی، اور ان کو اپنی تعداد کی زیادہ ہونے کا زوم بھی تھا کہ یہ چند ہیں، ان کو ابھی ہم جو ہے نا ختم کر دیں گے۔ اور اس زوم میں وہ اپنے شراب پیتے رہے، شباب رقص و سرود کی محفلیں سجا رکھی تھی، انہوں نے تماشا لگا رکھا تھا۔ اور دوسری طرف جو جماعت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں میں مصروف تھے، اللہ کی طرف آس لگا کر لو لگا کر اللہ کریم سے دعائیں مانگنے میں انہوں نے رات کو بسر کیا۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ مولا کریم یہ بس یہی ہیں میرے پاس، اگر ان کا نام و نشان آج زمین سے مٹ گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو آقا بھی دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے ساری رات، اور اسی طرح مسلمانوں کا بھی عالم تھا۔ تو یہ واضح فرق بھی تھا کہ ایک طرف دنیا پرست تھے اور دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا اور دنیا کے لیے ہی لڑنے والے تھے، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے اور اللہ کے لیے ہی لڑنے کے لیے آئے تھے اور اللہ سے ہی مدد کے طلبگار تھے۔ تو پھر اللہ کریم نے مدد کی۔ جب صبح میدان سجا تو کائنات ارض و سما میں ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا کہ تلوار بعد میں چلتی تھی اور گردن پہلے کٹ جاتی تھی۔ صحابہ کے پاس چھڑیاں تھی، کھجور کی چھڑیاں اور درختوں کی ٹہنیاں، ان کے ساتھ کفار کے سر کاٹے گئے۔ یہ منظر آسمان نے نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی۔ تو اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ للابصار، کہ اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے عبرت ہے، جو صاحب نظر لوگ ہیں، کہ تعداد میں بھی مشرک زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، سامان میں بھی زیادہ تھے، اور وہاں پر بے سر و سامان جماعت تھی، لیکن اللہ کریم نے جب ان کی مدد کی تو ان کو ان پر غلبہ عطا فرمایا اور کفار کو شکست دے دی۔ تو اللہ کہتا ہے اس میں نشانی ہے غور کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ یہ بصیرت کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ ظاہری آنکھ ہے نا، بصارت کی آنکھیں جس کی، یعنی کہ جس کو بصیرت کہتے ہیں، اس سے بصارت ہے۔ عقل و دانش رکھنے والے بندے کے لیے اس میں عبرت ہے، بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ کہ ظاہری ساز و سامان اور ظاہری طاقت اور ظاہری لشکر جو ہیں وہ کام نہیں آتے۔ کام کیا چیز آتی ہے؟ اللہ پر توکل کام آتا ہے اور اللہ کی مدد کام آتی۔ تو اللہ نے یہ واضح فرق یہاں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ درس دیا کہ جب بدر میں تم آئے تھے نا تو تب بھی تو میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہارے مقابلے پر ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم کو ایسی مدد دی جس سے تم کو تقویت ملی، تم کو طاقت ملی۔ تو ساری کائنات نے دیکھا یہ معاملہ کہ وہ جو چند
جن کو وہ کچھ سمجھتے نہ تھے کہ ہم گئے اور اب ان کو مٹا کر اسلام کا کلا کما کر کے واپس آ جائیں گے، تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ایسی عبرتناک شکست دی ان کو کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اور یہ بنیاد تھی، پھر یہ جو غزوہ بدر تھی نا، یہ اسلام کی فاؤنڈیشن تھی۔ یہاں سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ دائیں بائیں ارد گرد جتنے قبائل تھے، جتنے کافر مشرک تھے، وہاں تک جب یہ پیغام ملا کہ محمد عربی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی، تو وہاں پر بھی چرچے ہونے شروع ہو گئے، زبان زد عام ہوگا یہ معاملہ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ فاؤنڈیشن جو اللہ کریم نے رکھی، اور اس کا اللہ کریم نے آگے بھی ذکر کیا۔ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ کریم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی جب تم بہت تھوڑے تھے، تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ عدلہ کا مطلب ہوتا ہے کمزور، کہ جب تم کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک بنیاد قائم کی مسلمانوں کی، اور اب یہ پہلی جنگ تھی کفار اور مشرکین کی، اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر خاص ذکر کیا کہ میں نے ان کو تقویت دی، میں نے مسلمانوں کو طاقت دی، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد فراہم کر دیتا ہے، اور مدد دینے کے بعد اس کو طاقت عطا کر دیتا ہے، کہ جس کے ساتھ اللہ کریم آ جائے اس سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہوتی، چاہے تعداد میں تھوڑے ہوں، تعداد میں۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے کلیہ قائم کر دیا، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ کبھی دنیا میں ظاہری اسباب پر نظر نہ رکھنا، کبھی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا، تمہارے سامنے لشکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ یاد رکھنا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر اگر تم نے دنیا پر توکل کیا تو تعداد تمہاری جتنی بھی بڑی ہوگے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اللہ کریم نے دکھایا، احد کے میدان میں شکست دی، احد کے میدان میں، اور حنین کے میدان میں جب جنگ ہوئی تو 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا کم و بیش، لیکن وہاں پر بھی پاؤں اکھڑ گئے، جب اپنی تعداد کی طرف دیکھا تو پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ مشت مٹھی کی اٹھا کر مٹی کی کفار کی طرف پھینک، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو وہ مٹی ان کی آنکھوں میں پڑی، جس کے چہرے پر پڑی اس کے چہرے بگڑ گئے، گر پڑے، ایسے لگا جیسے طوفان آ گیا ہے۔ اور اللہ کریم نے اس مدد سے کے ساتھ دوبارہ اس شکست کو فتح میں تبدیل فرمایا، اور یہ دکھایا کہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا اپنی طاقت پر، میری مدد جب تک تمہارے ساتھ نہ ہو تم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ ہمیشہ نظر اللہ کی بارگاہ میں اس کی طاقت کی طرف رکھو، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے ہر بندہ طلب کرتا رہے، اللہ کی مدد کے بغیر کبھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں آگے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُنْقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت جو ہے نا خوب راستہ کر دی گئی۔ کون کون سی محبتیں؟ جن میں اللہ کریم نے پہلی جو محبت کا ذکر کیا وہ ہے عورت کی محبت، من النساء، عورت کی محبت اللہ کریم نے انسان کے دل میں ڈال دی۔ دوسری والبنین، اولاد کی محبت، اور تیسری والقناطیر المقنطرۃ، اور سونے اور چاندی کو جمع کیے خزانے کی ذهب والفضہ، اور قناطیر کہتے ہیں بہت بڑے مال کی تعداد کو، یعنی کہ خزانہ کہہ لیں جس کو خزانہ کہا جاتا ہے۔ اور قناطیر جو ہے اس کے مختلف پیمانے تفاسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، کہیں پر 10,000 دینار ہیں، کہیں 12,000 دینار ہیں، اس کو قناطیر کہتے ہیں۔
تو اللہ فرما رہا ہے یہاں اس کو آپ خزانہ کہہ لیں نا، آپ تعداد کو چھوڑیں، مختلف روایتیں ہیں، کہیں 10,000 ہے، کہیں 12,000 ہے، اور بھی کئی تفسیر میں ملتی ہیں، یعنی کہ مال کا خزانہ، بہت بڑے مال کی تعداد، مال کی محبت، اولاد کی محبت، عورت کی محبت، اور سونے اور چاندی کو جمع کرنے کی محبت، اور پھر نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑوں کی محبت. یعنی کہ وہ جب دور تھا نا، وہاں لینڈ کروزر اور پراڈو نہیں ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے، جس کے پاس جتنا اچھا گھوڑا ہوتا تھا، اور نشان زدہ نشان لگائے ہوتے تھے نا قیمتی گھوڑوں کو. جیسے آج بھی آپ دیکھیں نا آرمی وغیرہ کے یا ریسی جو گھوڑے ہوتے ہیں ان پر نشانیاں لگائی جاتی، تو نشان زدہ گھوڑے اس وقت ان کی بڑی قیمت ہوتی تھی. یوں سمجھ لیں جیسے آج کل لینڈ کروزر اور پراڈو ہے نا، کسی امیر آدمی 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، اس وقت میں وہ گھوڑے تھے. تو وہ انسان کے تفاخر کا باعث ہوتے تھے، جس قدر قیمتی اور زیادہ گھوڑے کسی کے پاس ہوتے اتنا وہ مالدار گنا جاتا تھا. تو اللہ اس کی ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی باڑی، یعنی کہ جتنے جس کے پاس مال ڈنگر زیادہ ہوگا، مال پہلے تو مال کہا ہی اس کو جاتا تھا نا، بھینس گائے کو مال کہا جاتا تھا نا، مال ڈنگر اس کو کہا جاتا تھا، وہ طاقتور اور مالدار گنا جاتا تھا، اور جس کے پاس زمین زیادہ ہوتی تھی. تو یہ ساری قسمیں اللہ کریم نے گنوا دی کہ ان کی محبت جو ہے نا تیرے سینے میں، یہ میں نے آراستہ کی ہے. یہ خواہشات جو ہیں نا انسان کی، ان کی محبت اللہ کریم فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ محبت میں نے آراستہ کر کے تمہارے دل میں رکھ دی، میں نے بنا کر رکھی محبت میں. اور پھر یہ فرما دیا ساتھ ہی ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ یاد رکھو یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ سب کا سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ساتھ یہ بات یاد کرا دی کہ یہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے آراستہ کر کے رکھا ہے نا، تمہارے دل میں بھی سجا دیا اور یہ دنیا کو سجایا، یہ یاد رکھنا کہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس میں کچھ بھی آخرت کا نہیں ہے. اور جو میرے پاس ہے نا، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. اسی بات کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل تھوڑا سا اور بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.